बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, पिछले हफ्ते में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई सियासी अखाड़े में भी, और हम लोगों को इंटरनेशनल सतह के ऊपर बिलखुसूस रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आई। एक तो अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात हुई, उसके बाद काबीना की मुलाकात हुई और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ही लेकर जाना है। बरादराना मुमालिक हैं, जो मामला हो गया वो हो गया, इसको पसे पुश रख के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। और अभी इस टाइम पर जो मुस्लिम उम्मा का एक मसला फ़लस्तीन का बना हुआ है, उसकी तरफ तवज्जो की जाए, अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए और इस मामले को जो है वो अब उस तरह से ना उठाया जाए जिस तरीके से ऑब्वियसली इससे कुछ अरसे पहले तक उठ रहा था, यानी कल तक की जो सूरत हाल थी, अब उसको जरा तब्दील किया जाए, वापस फ्रेंडली रिलेशनशिप्स की तरफ लेकर आया जाए। सियासत के अंदर अलबत्ता मामला फ्रेंडली नहीं हो रहा। लग रहा है कि पंजाब को जित करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी तैयारी कर रखी है और पंजाब के इस टाइम पर मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल में सबसे एक्टिव पार्टी नजर आ रही है हम लोगों को। जगह जगह जलसे भी हो रहे हैं और बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी खुद निकल रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज हमें नजर आ रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का भी एक दफा दीदार हो ही गया, वो सामने आ ही गए और बात कर ही ली अवाम से। बहरहाल इस टाइम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब की तरफ जो निश्तर और तरसाए हैं वो इस तरफ लेकर गए हैं कि ये हर बार दिल में बात रखते हैं। कौन सी बात दिल में रखते हैं, जरा सुने। हम जानते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि ये माफ करने वाले नहीं हैं, ये इंतकाम करने वाले हैं। ये अपने दिल में तमाम बातें रखते हैं और वक्त पे हिसाब लेते हैं। इनको इंतकाम के अलावा सियासत करना नहीं आता, ये इनका तारीख रहा है। आप एक दफा करके दिखाए हो, दूसरी दफा करके दिखाए हो, तीसरी दफा वही काम करके आए हो और आप मुझे बता रहे कि चौथी दफा नहीं अलग होगा, इस दफा जो है मियाँ साहब फरिश्ता बन के वजीर आजम बनेगा। ऐसे तो नहीं होता है जी। तो एक तरफ तो ये वाले जो निशाने हैं वो लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन ये बात अभी नई नहीं है। इससे पहले मुशाहिद हुसैन साहब ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी कि चौथी बार भी निकाले ना जाए, कहीं ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। क्या कहा था उन्होंने? 7 जनवरी को भी ये बात कही थी, इससे बहुत पहले। जरा सुने। जमीनी हकायक देख के मियाँ साहब को जानते हुए और मुल्क के बका की खातिर मैं कहूंगा कि वो ये वजीर आजम वाला चक्कर छोड़ दें, प्रेसिडेंट बन जाए आराम से। 3 दफा वजीर आजम बन के चौथी दफा क्या होगा? ये ना होना कि 3 दफा बनने के बाद चौथी दफा फिर निकाले जाए। अच्छा, निकालने निकलने की बातें हो ही रही हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो रीजन भी देनी होती है कि मुझे क्यों निकाला गया या क्या वजूहात हुई उस खुदा हाफिजी की। नवाज शरीफ साहब ने ये वजह बता दी है जी कि मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि पस्से पर्दा होती हैं, जिनकी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुशाहिद साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो वजह दी है वो भी सुने। नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वजारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता और पाकिस्तान एक खुशहाली का गहवारा होता। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब के सामने आने पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ टॉन्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ ही ये बात भी कह दी कि वापस ना चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अभी अखाड़े में आए हैं, सियासी अखाड़े के अंदर आए हैं, अभी वाकई में जमकर जो है वो एक लड़ाई होगी, टग ऑफ वॉर होगी, कहीं वापस ना चले जाएं। सुने जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर क्या टॉन्ट किया। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया, ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। लाहौर को सियासतदानों को एक पैगाम भेजना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला डरने वाले नहीं हैं, हम डट के आपका मुकाबला करेंगे और जीत तीर की होगी। अब इससे पहले तक पंजाब में बिलखुसूस पिछले इंतखाबात के अंदर जो आपस में कंपटीशन था वो शेर और बल्ले का था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन का। और उसके अंदर ऑब्वियसली सीटों का जिस तरीके से डिवीजन हुआ, डिवीजन ऑफ वोट हुआ, अवाम ने जिस तरीके से वोट दिया वो 2018 में हम सबके सामने था। लेकिन इस बार बल्ले को तो कंप्लीटली आउट समझ रहे हैं सारे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं,
اور وہ تو خیر شیر کو بھی آؤٹ ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب شیر کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، اس لیے کیونکہ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این اس ٹائم پر حکومت میں آئے گی، بڑی ہی تصدیق اور باوثوق طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی، اور پی ایم ایل این کے رہنماؤں نے بولا کہ 2/3 اکثریت ہوگی، گاہے بگاہے اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی رہی، لیکن اس بات پر قائم رہے کہ حکومت ہماری ہی ہوگی۔ اب ایک اور اسٹریٹجی اپنائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور وہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ صرف پی ایم ایل این کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو بھی ٹارگٹ کریے، سنیں پھر بتاتے ہیں کیسے ٹارگٹ کر رہی ہے۔ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کافی بڑا تعداد میں حصہ لے رہے ہیں، نہ صرف وہ انڈیپینڈنٹ جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر کافی انڈیپینڈنٹ جو ان کا اپنا ماضی کا سیاست میں بڑا کردار رہے ہیں، یا پی ٹی آئی یا نون لیگ کی طرف سے ان کو ٹکٹس نہیں دیا گیا ہے۔ آزاد امیدواروں سے آپ کی کوئی بات بالکل چیت بہت سے آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم اپنے پارٹی کا زور پہ اور اپنا پارٹی کے امیدواروں کے مطابق الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو آزاد امیدواروں والی بات کی ہے، اس سے پی ایم ایل این کی جو میجورٹی ہے اس پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے تو وہ پارٹی ڈسپلن جو ان کے اوپر ہوگا وہ اس طرح سے لاگو نہیں ہوگا۔ اور آزاد امیدواروں کی بات کریں، کچھ اور جماعتوں کی بات کریں تو کچھ جماعتیں تو ویسے ہی حکومت میں آنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنی جماعت کے بارے میں کیا اندیا دیا ہے وہ بھی سنیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہونا انتہائی ضروری ہے، ہماری پوری کوشش ہے اور جو ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ ہم اس حکومت کا انشاءاللہ حصہ ہوں گے۔ اچھا جی، تو یہ صورتحال ہے پوری سیاست کی، ایک طرف آزاد امیدوار ہیں، ایک طرف آئی پی پی کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہوں گے، دوسری طرف پی ایم ایل این کو یہ ایک ہے معاملہ، ایک ایٹ لیسٹ ان کے خیال میں وہ لوگ حکومت کے اندر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کا اس طرح سے شکایت کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ سیاسی سیناریو بن کیا رہا ہے، یہ اہم سوال ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان کا میں تعارف کرواؤں گی۔ اسٹوڈیوز میں سینیٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، بہت شکریہ حسین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو۔ تیمور سلیم جگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، بہت شکریہ جگڑا صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہی نشانے سے، ایک ہی تیر سے 2 نشانے لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ لوگ تنگ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے انڈیپینڈنٹس ہیں، ہم لوگوں کی ایک سرٹن میجورٹی ہوگی، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ شاہ صاحب واٹ از دا اسٹریٹجی اینڈ واٹ آر دا ایکسپیکٹیشن اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے پنجاب کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی، ہمارا اسٹانس بالکل کلیئر ہے۔ ہم نے شروع سے ہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی کہ سب کو ملنی چاہیے، جس کا غلط مطلب لے لیا کہ پیپلز پارٹی کو اپنے لیے بڑا فیور مانگ رہی ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی کو کبھی فیور نہ ملا ہے نہ ہمیں چاہیے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی بالکل حصہ مکمل طور پر لے، ان کا نشان جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے بیٹ کا، تاکہ بعد میں الیکشنز پر برڈس نہ ہوں۔ لیکن اس میں جو بھی صورتحال پی ٹی آئی والوں کی طرف سے دی گئی، جو بھی سلسلے، اس میں ان کا بہت قصور رہا۔ انٹرا پارٹی الیکشن چلے 21 میں ہوئے، تب تو چیف الیکشن کمیشنر اس قصور کی تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ بتا دیں کہ اب لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، مطلب اب تو وہ شکایت نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کسی کی زیادہ سائڈ لی جا رہی ہے۔ دیکھ لیں لیونگ پلینگ فیلڈ تو سیدھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کو نہیں ہے، لیکن میں صرف اس پہ آ رہا تھا کہ ایک طرف تو ہم ضرور یہ چاہتے تھے کہ ان کو بیٹ ملے، لیکن ان کے اپنے وکلا نے کوئی صحیح ایویڈنس پروف کورٹ میں نہیں دیے، جس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے نظریہ ضرورت سے جان چھڑا لی۔ وہ جو فنڈامنٹل رائٹس بیچ میں آ جاتے ہیں، دوسری چیزیں کہ جی ٹھیک ہے پروف کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ماحول اور یہ ہے تو اس لیے ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں، لیکن ان کو صحیح طریقے سے وہاں پہ اپنا کیس پیش کرنا تھا۔ دوسری بات یہ، نیکسٹ ڈے وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لگا ہوا تھا، وہاں بھی انہوں نے اپنی شعبدے بازی کی، صرف سستی شہرت کے لیے ان کے وکلا نے وہ کیس واپس لیا۔ وہی موقع تھا کہ وہ وہاں پہ یہ صدا کرتے کہ چلیں آپ نے بیٹ نہیں دیا، کوئی ایک سمبل دے دیں جو سب کے لیے ہو اور جس کی وجہ سے ریزرو سیٹس نہیں آئیں، دیگر ہیں۔ ویسے شاہ صاحب اگر یہ ساری غلطیاں نہ کرتی پی ٹی آئی
تو پھر آپ کو وہ انڈیپینڈنس والا فائدہ ہوتا؟ مطلب جو انڈیپینڈنس ہے وہ بہت سارے پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے نا, وہ بھی استعمال کرنے کا ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں. دیکھیں انڈیپینڈنٹ وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ میں ہوں گے تو ان کو وہیں پہ رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو نون لیگ کے لیے کہا, دیکھیں میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے ویسے بہت قابل احترام ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو سزا غلط ہوئی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ, جس طرح بھی اس وقت 18-17 میں جو کچھ ہوا. لیکن یہ جو بات ہے, جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, جو سوشل میڈیا, نیشنل میڈیا, نہ صرف ہم کہہ رہے ہیں, اب چیئرمین صاحب کو تو کوٹ سب لوگ کرتے ہیں کہ بلاول صاحب نے یہ کہا, لیکن یہ تو اب ان کے خود اپنے رہنما جو تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں. تو اس میں ہمارا تو ظاہر ہے, ہمارا تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوں گے, الیکشن میں ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اور جب گورنمنٹ میں بھی تھے تب بھی ہم آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے. تو یہ سلسلے تو چلتے رہیں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اس طرح کی کوئی چیز, بلکہ یہ کوئی بھی الیکشن نہیں چاہ رہا تھا صرف سوائے پیپلز پارٹی کے, جو کہہ رہی تھی 90 ڈیز میں ہونے چاہیے, لیکن اب چلیں 8 فروری ہو گئی. تو کوئی آپ کو ہر جگہ اس وقت پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہوگی, چاروں صوبوں میں جلسے ہوں, ورکر کنونشن ہوں, یا جو بھی. تو بہت امید ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جلسے نظر آنے میں اور obviously ووٹ نظر آنے میں ذرا ڈفرنس ہوتا ہے, وہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن جاگڑا صاحب, یہاں جو انڈیپینڈنٹس ہیں obviously ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن انڈیپینڈنس زیادہ تر آپ کی جماعت کے ہیں, بہت سارے اور بھی انڈیپینڈنس ہیں. بٹ دا پوائنٹ از, بفور آئی گو ٹو سینر صاحب, کیا پاکستان پیپلز پارٹی, کوئی آپ کو اطلاعات ہیں کہ آپ کے وہ لوگ جو کہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر لڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی کوئی دوسری جماعتیں روابط میں ہیں؟ کیونکہ اب obviously اس طرح سے پارٹی ڈسپلن جو بھی آپ کے لوگ اسمبلی میں جائیں گے اس طرح سے تو لاگو نہیں ہوگا جس طریقے سے ایک پارٹی کا ڈسپلن ہوتا. مجھے تو ایسے کوئی اطلاعات نہیں ہے, لیکن آبویسلی پاکستان کی سیاست کی ایک تاریخ رہی ہے, اور یہ تو نہیں رول آؤٹ کیا جا سکتا. پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی ہو. اب دیکھیں پختونخوا میں خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, حالانکہ انہوں نے تقریباً 39 سیٹوں پہ 122 میں سے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرائے, اور ان کی کوالٹی بھی آپ خود جو ہے وہ دیکھ لیں. اسی طرح آئی پی پی ہے پنجاب میں. لیکن ایک بات میں کہہ دوں, یہ جو پچھلے 2 سال میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, تمام فورسز سے جنہوں نے عمران خان کو نکالا, وہ یہ کہ 2024 میں پاکستان بدل چکا ہے, پاکستان کے لوگ بدل چکے ہیں. جب 99 میں پی ایم ایل این کو نکالا گیا تو دنوں کے اندر پارٹی ختم تھی, اور اسی طرح آپ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مواقع لے لیں جہاں پہ وزیر اعظم کو نکالا گیا, سو آن. تو اگر ایسے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ صرف انسٹیبلٹی زیادہ بڑھائے گی. پہلے تو میرے خیال میں ہمارے لوگ نہیں مانیں گے, کیونکہ اب دیکھیں, اب جو بھی سپوزڈلی انڈیپینڈنٹ ووٹ لے رہا ہے نا, وہ عمران خان کے نام پہ لے رہا ہے, اور جو اس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ عمران خان کے نام پہ دے رہے ہیں. ہمیں جتنی کیمپین کرنے کی اجازت مل رہی ہے, میں پشاور میں کر رہا ہوں, اور حیران کن بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جھگڑا صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے, آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان کی سیاست ذرا منفرد ہے, کوئی عام سیاست نہیں ہے. جب آپ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں, ووٹ لینے کے لیے بہت سارے اور بھی وعدے کیے جاتے ہیں, اور ان وعدوں کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیا جاتا ہے اور پھر اسمبلی پہنچایا جاتا ہے. لیکن جب اسمبلی پہنچ جاتے ہیں تو ممبران کا طرز ذرا مختلف ہو جاتا ہے. تو وہ جو مختلف ہو جائے گا, وہ پھر ووٹر سے کدھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کس کو چاہتے ہیں, کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کس سمت میں جائیں, پھر تو وہ اپنی کرتے ہیں نا. دیکھیں, یہ جس یقین سے آپ نے یہ بات کی, یہ پاکستان کی تاریخ کی عکاسی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اسی لیے مجھے فخر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بیشتر لوگ کھڑے ہوئے اس تاریخی اسٹیٹ ریپریشن کے اگینسٹ, جو کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ پی ڈی ایم کی حکومت نے شروع کیا, اور افسوس میں اس میں پیپلز پارٹی شریک تھی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں, میں تو یہ مانتا ہوں کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا ہے تو مجھے تو میں ویسے پہلے تو میں ذاتی طور پہ بات کروں, شرم آئے گی کہ اگر میں ووٹ عمران خان کے نام پہ دوں اور پھر ذاتی فائدے کے لیے کہیں اور جاؤں. یہ مجھے تو رات کو سونے نہیں دے گا, اینڈ مجھے یقین ہے کہ میرے سارے کولیگز کے لیے بھی یہی بات. گاٹ یور پوائنٹ, رائٹ. سینیٹر عفران, ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے پنجاب میں,
آپ لوگ کدھر سندھ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ سندھ کے اندر ہماری کیمپین چل رہی ہے، مگر اتنی آپ کہہ سکتی ہیں ایکٹیو نہیں ہے جتنی پنجاب میں، یہ آپ کہہ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہمارا جو نیچرلی جو ہمارا پاور بیس ہے وہ پنجاب ہے. ان کا نیچرلی پاور بیس سندھ، وہ پنجاب میں آ رہے ہیں. نہیں وہ آئے، وہ تو نیشنل پارٹی آپ لوگ بھی بنے نا، یہ ساری پارٹیاں پروونشل پارٹی کی بنتی جا رہی ہیں. نہیں وہ تو پچھلے جو تجربہ عمرانی ہوا تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا نا. یہ تو اگر نہ ہوتا تجربہ تو ہم سارے وفاقی پارٹی تھے نا. ہم سے سب سے بڑی وفاقی پارٹی پاکستانی کون سی ہم ہے؟ آپ لوگ تو ویسے بھی پنجاب کی پارٹی جانے تھے نا، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. ورنہ ابھی آپ دیکھیے گا جب 8 فروری کو انشاءاللہ رزلٹ آئے گا کہ کون کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ پورے پاکستان سے جیتیں گے. پورے پاکستان سے جیتیں گے. ساری سیٹیں نہیں جیتیں گے لیکن پورے پاکستان سے جیتیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو جہاں تک تاریخی پریشر کی انہوں نے بات کی، میں تھوڑی سی کچھ یاد دلا دوں کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں. 1999 میں جب پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا تو سارے کے سارے جو کیبنٹ تھی ان کو انہوں نے اٹھا لیا. کچھ کو ادھر منسٹر انکلیو میں بند کر دیا، کچھ کو اٹھا لیا، اور جو ہے پرائم منسٹر کو بھی اٹھا لیا. پرائم منسٹر بھی گیا اس کے ساتھ. تو اس وقت یہ حالات تھے کہ ابھی تو جھگڑا صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، خبر نہیں لگ سکتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں تاریخی والا جو جملہ ہے یہ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. مطلب پی ٹی آئی اس کو پلے اپ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی تاریخ میں ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی پلے اپ کر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں پی ٹی آئی کی تاریخ میں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی ابھی شاہ صاحب مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. شاہ صاحب کی مرضی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے؟ میں ویسے میں نہیں پڑھ رہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تاریخی پریشر نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ تو جو اب اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے تھی. یہ تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو یہ جو ہے یہ کہنا کہ تاریخی پریشر ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس سے پہلے بہت بڑی بڑی پارٹیوں نے بڑے بڑے پریشر برداشت کیے ہیں، اور یہ اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے بڑی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی تاریخ ابھی شروع نہیں ہوئی، آج ابھی کوئی ریسنٹ تاریخ نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک تانا بنا ہوا ویسے سینیٹر عفنان، وہ تانا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باہر نہیں نکل رہے ہیں. مریم صاحبہ ہمیں نظر آ رہی ہیں پھر بھی جلسوں وغیرہ کے اندر، لیکن نواز شریف صاحب ایک دفعہ باہر نکلے ہیں، کہیں وہ چھپ نہ جائیں. آپ نے سنی ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات. تو میاں صاحب کا آنا واز دا ٹرننگ پوائنٹ نا، کہ جب وہ آئیں گے تو بیسکلی کیمپین شروع ہوگی، تب پی ایم ایل این آگے بڑھے گی، تب اکھاڑے میں نظر آئے گی. لیکن تو اکھاڑے میں نواز شریف صاحب ایک ہی دفعہ آئے ہیں، کیوں وائی از ہی ناٹ کمنگ ان فرنٹ آف دا پبلک ایز مچ؟ کل میاں صاحب حافظ آباد میں تھے، میں بھی ادھر ہی تھا. جو ہے آج جو ہے میڈم خانیوال میں 2 دن بعد انشاءاللہ مانسہرہ میں میاں صاحب اور میڈم دونوں ہوں گے. اچھا تو وہ ہمارا اسکیجول آ گیا. ہم اس کے مطابق دیکھیں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی تو آپ نے تیاری کرنی ہے نا کہ آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے اور کب کیسے کر کے دینا ہے. اس کے لیے بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میاں صاحب جو ہے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا ڈیلیور کرنا ہے، یعنی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، بیانیہ بھی نہیں بنا. نہیں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن اتنی آسان نہیں ہوتی نا. اس کو آپ نے کس چیز کو کیسے کیسے آپ نے سیدھا کرنا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور میاں صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر. وہ سارا دن ان کی پریشانی یہی ہے کہ ہم ملک کے مسائل کیسے حل کریں گے غریب عوام کے. بیسکلی یہ ہے ہمارا کیا کہتے ہیں وہ. اب اس کے اوپر کہنا کہ جی میاں صاحب اس جلسے میں آئے تھے اس میں نہیں آئے، بھائی ہمارے کسی ہمارے نہیں، ہم کیمپین کسی کے حساب سے تھوڑی کریں گے نا. پیپلز پارٹی نے منشور دے دیا. نہیں ہمارا مریم صاحبہ نے کچھ اناؤنس کیا. ہمارا منشور بنا ہوا ہے، لیکن ہم نے کیا یہ تھا آگے رکھا ہوا ہے. سن لیں میری گزارش. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا منشور بنا ہوا تھا، ہم نے 15 دسمبر کو کمپلیٹ کیا تھا پارٹی نے. اس کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ ہم نے عوام بہت زیادہ یہ تھا کہ ان سے بھی انپٹ لی جائے. ہم نے ایک ڈیٹا پورٹل بنا کے لوگوں سے عوام سے انپٹ لی اور پھر اس کو سارے کو کمپائل کر کے ایک ڈاکیومنٹ بنایا. اور اس ڈاکیومنٹ کو جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو میاں صاحب ان کو ٹھیک کروانا چاہتے تھے. اس کے اوپر کام ہوتا رہا کافی عرصے. اب انشاءاللہ 27 تاریخ کو جو ہے مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ آ جائے. 27 جنوری عوام کو پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. نہیں 10 دن ہے، 10 دن میں نہیں پڑھ سکتے. اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے. کتاب تو نہیں ہوگی نا، کتابچہ ہوگا. لیکن انشاءاللہ عوام ساری جاب واب چھوڑ کے تھوڑی آپ کا منشور پڑھے گی. لیکن 10 دن میں تو پڑھ ہی لیں گے نا. ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ. لیکن جو اناؤنسمنٹ ابھی سے ہونے لگ گئی ہے، مریم نواز صاحبہ کرنے لگی ہیں، وہ منشور کا حصہ ہوگا. جو اناؤنسمنٹ بالکل جو کہہ رہی ہیں وہ اس میں ظاہر منشور میں جا رہی ہیں وہ چیزیں. اچھا وہ منشور کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. شاہ صاحب اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کیا پنجاب ہی محور رہے گا پاکستان کی سیاست کی، یا پھر باقی صوبوں کی طرف یا کے پی کے بلوچستان وہ والی سائڈ کے اوپر بھی دھیان دیا جائے گا؟ کیونکہ ایٹ دس مومنٹ سیکیورٹی وائز اور
sensitivity wise these are very important provinces, KP کے بھی, بلوچستان بھی. لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر انفارچونیٹلی ان انتخابات کے اندر بھی زیادہ زور پنجاب میں ہی دیا جا رہا ہے. ایون پیپلز پارٹی کا زیادہ زور بھی پنجاب میں ہے. اس چیز کو کیسے ان انتخابات میں کچھ تھوڑا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پنجاب کی ایک اہمیت ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا اور وہاں پہ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, اس لیے سب کا فوکس وہیں پہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی آپ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ سندھ میں سویپ کر رہے ہیں, بلکہ اس دفعہ تو شہری علاقوں میں بھی. پھر ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھا رسپانس ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ نون لیگ کا ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ زور بھی ہے, لیکن چیئرمین صاحب خود وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں 127 سے لاہور سے. اور آپ کے علم میں ہے کہ روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کافی اکثریت رہی ہے, بلکہ 1988 میں تو ہم نیشنل اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں تھیں ملک میں بھی اور ایون پنجاب میں بھی. لیکن بعد میں وہ جو الیکشن تھے 2 دن کے بعد صوبائی, اس میں پیپلز پارٹی کو بنانے نہیں دی گئی. لیکن اس کے بعد پھر آگے آ جائیں, پھر وہ سیٹیں ہماری بڑھتی رہیں, کم ہوتی رہیں. 1997 جب بی بی شہید زندہ تھیں تو ایک سیٹ بھی ہماری پنجاب میں نہیں تھی. لیکن بعد میں 2002 میں سب سے زیادہ سیٹیں تھیں, پھر بعد میں گورنمنٹس بھی بنائی مشکل حالات میں بھی. اب بھی ہم بہت پر امید ہیں, جب آج کے جو حالات ہیں امید کی کرن شاہ اس صاحب, کے لحاظ سے امید کی کرن بیسیکلی جو ہے وہ بلا سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ آپ گیپ فل کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تک تو آبویسلی اتنا زیادہ پنجاب کے اندر ایکٹیویٹی ہم لوگوں کو نہیں نظر آتی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی اس بار بہت زیادہ دھیان دینا شروع کیا ہے. تو بلا چننے کی وجہ سے یا بلا سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے وہ اسپیس کریٹ ہوئی ہے جو کہ پیپلز پارٹی اس کو کیش کر سکتی؟ نہیں, معذرت کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی وہ نہیں ہے. بلہ کا نشان آؤٹ ہونے کے بعد کچھ اور لوگ میں بھی ایکٹیو ہوئے ہوں. پیپلز پارٹی آپ کو پہلے ہی نظر آ رہی ہوگی. اب اس طرح تو آپ نہ کریں, اب چیئرمین سب صوبوں میں نظر آ رہے ہیں. بلے کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہے شاہ صاحب. دیکھیں بلہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا تھا, ہم نے تو دیکھیں ان کا سپورٹ کیا کہ ان کو بلہ ملنا چاہیے. لیکن اب جو بھی صورت حال ہوئی, اب بھی دیکھیں جھگڑا صاحب ہیں, ان کے ساتھ ہمارے لاکھ اختلافات رہی, لیکن جس سچویشن میں یہ لوگ الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں ہمیں اس وقت بہت افسوس ہے ایک جمہوری پارٹی کے ہوتے ہوئے. ہمیں یہی افسوس نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی تھا جب 17-18 میں پی ٹی آئی کو بہت آر ٹی ایس کے ذریعے جتوایا گیا, یا جس طرح نون لیگ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ بھی سیم سچویشن تھی. ہمارے ہاں بھی بہت مشکلات تھیں, ہمارے لوگ جیلوں میں تھے, نااہل قرار دے دیے گئے تھے. کسی بھی طریقے سے اس کو پی ٹی آئی کو لے آیا گیا آر ٹی ایس کے ذریعے. یہ کوئی مقبول پارٹی تو نہیں تھی اس وقت, لیکن چلے اب سوشل میڈیا ادھر ضرور ان کی بات ہے, لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے. سندھ میں تو ہم ان کو کہیں بھی نہیں دیکھ رہے, اور اسی طرح دیگر جگہوں. بلوچستان میں اس وقت ہم بہت اچھے جا رہے ہیں. کے پی میں پی ٹی آئی کا زور ضرور ہے جس کو ماننا چاہیے, اور لیکن ہم وہاں کوشش کر رہے ہیں, ہمیں بھی وہاں کچھ ضرور ملے گا. شاہ صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر میں بات کا جواب بھی لوں گی کے پی کے اندر کتنا زور ہے اور پھر پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے اور کہاں کتنی اسپیس بن رہی ہے, اور اس کے بعد پھر مینیفیسٹو پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جگڑا صاحب, شاہ صاحب نے مان لیا ہے کہ آپ لوگوں کا کے پی کے اندر اچھا خاصا زور ہے, اور اس زور کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انتخابات کے اندر, اور انتخابات میں کس طریقے سے آنا ہے, اور اگر آ جانا ہے تو پھر کیسا بیہیویئر رکھنا ہے. 2018 کے بعد سے اب کی بار 2024 کے انتخابات کے اندر کچھ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے, اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنی ہے؟ اسٹریٹجی ساری ہے, لیکن یہ کہنا کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں تھی, یہ سراسر غلط ہے. عمران خان 2018 میں بھی سب سے مقبول لیڈر تھے, اور 2024 میں بھی یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت صرف کے پی میں, اگر صرف کے پی میں ہوتی تو آج جیسے ہمارے ایک فارمر منسٹر پنجاب میں وہ کورٹ سے نکلتے ہوئے اغوا ہوئے کاسٹرو صاحب, مجھے نہیں یاد کہ ان کا حلقہ یا آبائی علاقہ کون سا تھا, تو یہ آپ کو نہ ملتی, نہ آپ کو اس کی ضرورت پڑتی کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا جائے. یہ فیکٹ اپنے آپ بولتی ہیں, اس کو ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مقبولیت ہر جگہ ہے, اور اسٹریٹجی بھی. اسٹریٹجی ہے پاکستان کو جوڑنا, ہمیں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, لیکن یہاں کی سیاست کو ٹھیک کرنا. آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے جیسے کہا کہ 2018 میں عمران خان کی
بہت مقبولیت تھی. لیکن یہ جو داغ لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر الیکشن ٹینٹڈ ہے یا پاکستان میں غیر سیاسی قوتوں کا غلط رول ہے، اور جب بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ بلیم کرتی ہے غیر سیاسی قوتوں کو، پاکستان کمزور ہوتا ہے نا. تو اگر ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے واقعی پاکستان کا نظام. جھگڑا صاحب آپ کی بات بڑی معقول لگ رہی ہے، لیکن کیا آپ کی یہی والی بات بانی پی ٹی آئی بھی تسلیم کریں گے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور جو کچھ باتیں بانی پی ٹی آئی کی باہر آتی ہیں ان کے اندر کچھ فرق ہے. نہیں، پہلے تو میرے خیال میں جب کوئی جیل کے اندر ہو، ان پہ 200 کیسز ہوں، ان کیسز کے سر پیر کا پتہ نہ ہو، جب بھی وہ کسی بھی ریزنیبل عدالت کے سامنے لگ جائے تو ان کیسز میں اتنے بڑے سراغ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں کہ they don't have the legs to stand on. تو ان سے آپ جو ہے وہ کیا پوچھیں گے. لیکن دوسری چیز یہ بات سچ ہے کہ اگر پاکستان کو ہم نے صحیح راستے پہ لے جانا بھی ہے نا، تو اس میں بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوگا، کیونکہ صرف پارلیمنٹ اور سیاسی قوتیں نہیں، ہماری بیوروکریسی لے لیں، ہماری پولیس لے لیں، ہمارے سارے ادارے لے لیں، وہ اتنے کمزور ہیں. جیسے میں نے خود کووڈ میں دیکھا کہ جو کیپیسٹی ہماری ملٹری میں ہے وہ کسی اور ادارے میں مطلب ہم یہ سمجھے جھگڑا صاحب کہ اب سیکھ لیا ہے کچھ. دیکھیے، سیکھنے کا پروسیس ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میرے خیال میں نواز شریف نے نہیں سیکھا، جو 3 بار آیا اور چوتھی بار اسی راستے سے آنا چاہ رہا، اور نواز شریف صاحب نے نہیں سیکھا. وہ گلا کرے، جن باتوں کا وہ گلا کرے وہ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ خوش نظر آئے، حالانکہ وہ کانفرنس روم سے نہیں نکل رہا، تو میرے خیال میں سیکھا کسی اور نے. یہ سارے کے سارے جو توپوں کے رخ ہیں سین صاحب ابھی نواز شریف صاحب کی طرف ہیں، اور بڑے واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں سیکھا. اور یہ صرف باہر والے نہیں کہہ رہے، مشاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر کچھ تو سچائی ہوگی نا اس کے اندر. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنے کے حساب سے چل رہے ہیں نا. 24 کروڑ لوگوں کے مفاد کو لے کے چل رہے ہیں. ہم نے چند لوگوں کے مفاد کو لے کے تو نہیں چلنا، نہ سیکھ جائیں اور چند لوگوں کا مفاد چلائیں اس ملک میں. یہ سیکھیں، ہم نے اس ملک کے غریب لوگوں کے لیے، مظلوموں کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہ 4-6 بندے اکٹھے کر یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا سائیڈ نہیں لی، یہ بھول گئے. یہ 2018 کا الیکشن کہہ رہے ہیں اچھا ہے، وہ RTS پھر کیوں بٹھانا پڑا تھا؟ اتنا عمران خان مقبول تھا تو RTS کیوں بٹھایا تھا؟ اتنا عمران خان مقبول تھا تو وہ محکمہ زراعت والے آ کے ہمارے بندے کیوں توڑتے تھے؟ اتنا اگر مقبول تھا تو دھرنے آپ نے کس کے کہنے پہ دیے؟ اور پھر کہتے ہیں امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ نے پورا اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا پاور میں آنے کے لیے، اور جب آپ نکلنے لگے تو میری گزارش سن لیں، جب آپ نکلے تو آپ نے پوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی لائن پکڑ کے پھر ان کو گندا کیا. یعنی کہ آپ ڈیڑھ ہوشیار ہیں نا، آپ کے لیڈر جو ہیں بہت ڈیڑھ ہوشیار ہیں کہ وہ دونوں طرف کھیلیں گے. تو وہ آپ کی جو سیاست ہے وہ تو ابھی 8 فروری کو آپ کو پتہ چلے گا. میری گزارش سن لیں. میں نے آپ سے مینیفیسٹو والی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، مینیفیسٹو والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. مریم نواز صاحبہ نے کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں، ذرا وہ سنیں، اور اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے بھی جو منشور بتایا تھا اس کی بات بھی کرتے ہیں. دیکھیں، ہر گھر میں گیس ہوگی، بجلی کے بل بھی کم ہوں گے. کوشش یہ ہے کہ 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کرے. اب سنیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا منشور اناؤنس کرتے ہوئے کیا بات کہی تھی، وہ بھی سنیں ذرا. آپ کے تنخواہ، آپ کے آمدنی کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل کریں گے. 300 یونٹ بجلی غریب عوام کو مفت ملے گا، تعلیم مفت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا. مفت علاج ہوگا، جاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر دوں. پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے. اچھا، یہ جو 300 یونٹ والی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی، 200 یونٹ والی بات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کی، پھر وہ ہیلتھ والی بات بھی دونوں کی سملر نظر آئی. اب اس بات پہ ایک تو پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں PMLN نے ہماری کاپی کر لی ہے، انہوں نے منشور تو دیا نہیں ہے ایکچولی کاپی، لیکن علیم خان صاحب نے ضرور کہہ دیا کہ سارے ہمارے منشور کی کاپی کر رہے ہیں. آپ لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں؟
نہیں یہ 300 جو یونٹ والی فری والی بات ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے کی تھی جب حمزہ صاحب چیف منسٹر. اب آپ کہہ رہے ہیں باقی سارے آپ کی کاپی کریں. یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو وہ کر دیا تھا, یاد نہیں, ٹرسٹی چیف منسٹر بنا دیا تھا. تو یہ دیکھیں یہ مینیفیسٹو جو ہے ہمارا آئے گا تو آپ اس پہ کامنٹ کریے گا. ہمارا بڑا مفصل مینیفیسٹو ہے اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے اس کو بنایا ہے. بڑی انتظار کر رہی ہوں کہ مینیفیسٹو آ بھی جائے. آئی ٹی والے اور 3-4 کے اوپر تو میں نے خود ذاتی طور پہ بہت کام کیا تو مجھے معلوم ہے اس کے اندر کیا ہم نے لکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ خالی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کوئی وعدہ کر لیں, آپ کہیں ہم پیرس بنا دیں گے, لیکن حقیقت آپ کی یہ ہے کہ 10 سال پختونخوا میں اور پشاور پورا ٹوٹا ہوا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, گٹر کھلے ہوئے ہیں اور روڈیں ٹوٹی, ستیہ ناش کر رہا ہے پورے پشاور کو. اور وہ جس میٹرو کو آپ کہتے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی میٹرو ہے, اس کا یہ حال ہے کہ اس نے گورنمنٹ کو کہا 45 کروڑ روپے دو ورنہ ہم بند کر دیں گے. یہ آپ کی 9 سال کی پرفارمنس. تنقید جو ہے آپ کی پی ٹی آئی کی طرف ہی کیوں ہے, پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آ رہی؟ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہا ہوں نا میں. مجھے بات تو 15 سال جو ہے وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی لگا چکی ہے, تو جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کر دیتے ہیں وہاں پہ. اب جب ان سے پوچھو کہ کیا کیا تو کہتے ہیں NICVD بنایا. بھائی NICVD کے علاوہ بھی کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیں نا 15 سال آپ کو پرچے کی تیاری کرنے کا ٹائم ملا, تو 15 سال میں اگر آپ نے وہ کچھ, ہم تو آج بتاتے ہیں نا ہم نے یہ کر دیا. کراچی حیدرآباد موٹر وے بنا دی, سکھر ملتان موٹر وے بنا دی, کراچی کا جنرل ٹرمینل بنا دیا, نیوکلیر پاور پلانٹ کراچی کے اندر 2200 میگا واٹ کے بن کے چل رہے ہیں, کول فائرڈ پاور پلانٹ چل رہا ہے, گرین لائن چل رہی ہے, لیاری ایکسپریس وے چل رہی ہے. ہم نے تو یہ کیا ہے نا. کین بی الاٹ آف کوسچنز کہ گرین لائن کیسے چل رہی ہے, کتنی سبسیڈائز کرنی پڑ رہی ہے, کیا وہ واقعی میں وائبل ہے یا نہیں ہے. دیکھیں سبسڈی کی بات, کیا 20 روپے یا 50 روپے رکھنے کے لیے کتنے پیسے اس کے اندر ڈال رہی ہے حکومت. سبسڈی کی بات دیکھیں, سرکار بہت ساری چیزوں کو سبسڈائز کرتی ہے. آپ کی پوری پاکستان سسٹینیبل تو نہیں ہے نا. نہیں سینٹرل پلان یو ہیو ٹو ایگری ٹو دیٹ. کیا سبسڈی دیتے ہیں سسٹینیبل ہے؟ میری گزارش سن لینا, میں بات دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے سبسڈائز کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ریلوے جو غریب آدمی نے استعمال کرنی ہے, مثال کے طور پہ آپ کی میٹروز. آپ ایئر لائن کو سبسڈائز نہیں کرتے کیونکہ وہ ہائر انکم گروپ جو ہے استعمال کرتی ہے. ہر چیز سبسڈائز, اور دنیا میں یہ ہے. آپ برطانیہ کی جو ٹرین ہے وہ بھی نقصان میں ہے, آپ فرانس کی اٹھا لیں وہ بھی نقصان میں ہے. آپ نے لیکن انفراسٹرکچر اس لیے چلاتے ہیں کیونکہ اس سے بہت سارے لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگوں نے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے جن کی اتنی انکم نہیں ہوتی. چلے شاہ صاحب, اب کے انتخابات میں اب 1 مہینے سے کم ٹائم رہ گیا ہے, زوروں کے اوپر چل رہی ہے ساری کی ساری انتخابی مہم, پیپلز پارٹی کی بھی, PMLN کی بھی, PTI کی بھی جتنی ہو سکتی ہے. آپ کو کیا صورتحال بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ایوری بڈی از سیئنگ کہ کسی طریقے سے بھی کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی, کہیں نہ کہیں جماعتوں کو ملانا پڑے گا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنس کو ملانا پڑے گا, تو ایسی گورنمنٹ تو نہیں ہوگی کہ کچھ ڈیسیژن ہی نہ لے سکے. دیکھیں, ایک تو مینیفیسٹو کی پہلے بات ہوئی آپ نے کی, چیئرمین صاحب کی جو آپ نے بات کی. دیکھیں ہم نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں. جب 2008 سے 13 تک کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 135 گنا تنخواہ بڑھائی تھی, ڈبل سے بھی زیادہ, اور یہ آن ریکارڈ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو پیپلز پارٹی نے گوادر لے کے چائنا کو دیا, سنگاپور سے سی پیک کی بنیاد رکھی, اسی کی وجہ سے پھر یہ لاہور, یہ ملتان سکھر موٹر وے یا جو کچھ بھی ہے, اور یہ جو حیدرآباد کراچی کی بات ہوئی, اس کو تو میاں صاحب, اب جب شہباز صاحب کراچی آئے تھے یا میاں صاحب نے لاہور میں میٹنگ کی تھی سندھ والوں کو بلا کے, تو وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی موٹر وے نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی تھا. رنگ افتتاح انہوں نے خود کیا تھا اس کا, یہ اور بہت ساری چیزیں. لیکن ہم نے جو 15 سال میں کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہاں پہ ہم نے علاج مفت کیا ہے, دل کا, کینسر کا, گردوں کا, جگر کا, ایون ٹرانسپلانٹیشن بھی مفت ہے وہاں پہ. ہمارے دوسرے صوبوں سے بہن بھائی وہاں پہ آتے ہیں. گھروں کی بات ہوئی تو جب یہ برساتیں اور یہ سیلاب ہوئے, ہر صوبے میں گھر گرے, صرف 20 لاکھ گھر سندھ میں گرے, ان کو ہم ہی بنا کے دے رہے ہیں اور لوگوں کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. جو غریبوں کی بات ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور اب بھی جو منشور چیئرمین صاحب نے دیا, جس کی آپ ابھی بات کر رہی تھی, جو 300 یونٹ تک, IPP نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ نے کاپی کی ہے ان سے, استحکام میں پاکستان پارٹی کہہ رہی ہے. نہیں, میرا سنیں, میں ان کی تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ان کو ایڈ کریں گے اپنی حکومت میں, یا یہ بس یہ بتا دیجیے گا, کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا کہ ہم حکومت کا حصہ ہوں. یہ صرف یونٹس والی بات کر لوں پھر میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں ہم نے یہاں پہ سولرائزیشن کا
प्रोजेक्ट दिया है सिंध में, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भी, और मेरा खुद डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। हमने घरों को मुफ्त बिजली वहां पे फराहम की है, वो उसी की बात चेयरमैन साहब आगे कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब IPP मिलाने वाली बात आ जाए उस पर। देखें, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और आप देख लीजिएगा आइंदा आने वाला वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा। और क्या इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी या नहीं होगी? जी, हम सबके लिए दरवाजे खुले हुए होंगे, क्योंकि आइंदा जो मुल्क चलाना है उसमें सबको मिलकर चलाना है। अगर ऑपोजिशन में भी कोई होता है, हम होते हैं या कोई और, तो जो अच्छी ऑपोजिशन करनी पड़ेगी, तामीरी ऑपोजिशन करनी पड़ेगी, टांगे नहीं खींचनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा झगड़ा साहब, अगर आप लोग जितने भी आपकी नशिस्तें होती हैं नेशनल असेंबली के अंदर, ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे या किसी जमात के साथ हुकूमत में बैठना पसंद करेंगे? पहले इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए, और जो पीटीआई की हुकूमत है, ऐसे मकबूलियत पे अगर इस इंतहा की प्री पोल रिगिंग और फिर पोलिंग डे रिगिंग ना हो, जो कि रिजल्ट्स को बिल्कुल ऑल्टर कर दे, तो बगैर रिजर्व सीट्स की भी इंशाअल्लाह पीटीआई सेंटर में सिंपल मेजॉरिटी ले लेगा और सूबों में भी हुकूमत बनाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अलायंस या ना अलायंस, मेरे ख्याल में हुकूमत तब बनानी चाहिए जब आप एम्पावर्ड हो। खान साहब का भी आज स्टेटमेंट आया था, कहीं कहीं वो एम्पावरमेंट अलायंस में भी आ सकती है, लेकिन अगर एम्पावरमेंट ना हो तो हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक क्रॉस रोड्स आ गया है, एक डू और डाई मोमेंट है जहां पे हमने इस मुल्क को उठाना है। अब वहां पे आप अलायंस को कंप्लीटली निगेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुश्किल है। मुझे इन हालात में नहीं लगता कि हम जो है वो अलायंस बनाएंगे। गलत अलायंस बनाने से बेहतर है कि हम ऑपोजिशन में रहें। राइट। थैंक यू वेरी मच नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अपना बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान ईरान में जो कशीदगी हुई और अल्टीमेटली किधर आके बात रुकी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान में एकदम से 17 जनवरी को कशीदगी बढ़ी जब ईरान की तरफ से बलूचिस्तान में अटैक किया गया। सोवरेनिटी के ऊपर अटैक था, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले 2019 में हम भारत के इस तरह की एक मिस एडवेंचर का जवाब दे चुके थे और बहुत खूब दे चुके थे। ईरान हमारा बरादर मुल्क है, इस तरह का एक एक्शन हुआ, उस एक्शन के बाद पाकिस्तान का पहले डिप्लोमेटिक रिएक्शन आया। हमेशा एक स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेट्समैन की तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के यहाँ की फॉरेन ऑफिस ने काम किया एंड अल्टीमेटली ये कहा गया, ये प्रोटेस्ट किया गया, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया गया बाय टेकिंग आर एम्बेसडर अवे फ्रॉम ईरान और यहाँ के एम्बेसडर को वापस भेजकर। लेकिन उसके बावजूद भी कोई मलामत की सूरत हाल नजर नहीं आई, तो फिर पाकिस्तान को दूसरे तरीके से रिएक्ट करना पड़ा। बहुत सारे दहशतगर्दों के बारे में ये खबर आती रहती है कि वो ईरान से आना जाना चलता रहता है, कुलभूषण यादव समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन उसके बाद मामला रफा दफा किया गया। दोनों मुमालिक ने बैठकर ये तहैया किया, तय किया कि बरादर मुल्क को बरादर मुमालिक की तरह ही रहना चाहिए, मामलात को तूल नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद फिर अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात जो आज हो रही थी, उसका एलामिया भी सामने आया है। उस एलामिया के अंदर भी बड़े वाज़ेह तौर पर यही बात की गई है कि दोनों बरादर मुमालिक हैं, इन दोनों बरादर मुमालिक को वो चैलेंजेस जो कि ये रीजन फेस कर रहा है उसको देखना चाहिए और इस मामले को अब कूल ऑफ किया जाए। लेकिन सिक्योरिटी के मामलात बलूचिस्तान में और अक्सर औकात जो बॉर्डर है वहां गड़बड़ होते रहते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सईद मोहम्मद अली साहब हैं, माहिर कौमी सलामती उमूर हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जी किसी भी तरीके से कौमी सलामती को हम किसी को टारगेट नहीं करने देंगे, वी विल नॉट लेट एनीबडी इन्फ्रिंज इनटू आवर डोमेन। लेकिन एट द सेम टाइम
ایران ایک برادر ملک ہے. یہ ڈیولپ کیسے ہوئی صورتحال؟ یہ تو بڑی کمپلیکس ہی ہو گئی تھی. 17 جنوری ایک دم سے سرپرائز. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے، اس کی سوچ، طرز عمل سے تو ہم بخوبی واقف ہیں، اور کافی حقیقت پسندانہ اور تکلیف دہ ہمارا جو ہے تجربہ ان کے ساتھ رہا ہے. لیکن ایران کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی شاکنگ تھا، نہ صرف ہماری ریاستی اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، فوج کے لیے، بلکہ عوامی سطح پہ بھی. آپ دیکھیں جو ہمارا، اسی لیے آپ دیکھیں جس طرح آپ نے ابتدائی کلمات میں بالکل صحیح کہا کہ ہمارا جو انیشل ریاکشن تھا وہ شوق کا تھا. مطلب ہمیں غصے سے زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل جو ہے اتنی پرانی دیرینہ قربت والے تعلقات میں کیسے ممکن ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے دن جس دن حملہ ہوا پاکستان پہ، اس سے چند گھنٹے پہلے جو ہے اعلیٰ ترین سطح پہ ہماری سفارتی قیادت اور سیاسی قیادت سے ان کے جو سفراء اور وزیر خارجہ ہیں وہ مل رہے ہیں. تو اس کے بعد جب یہ ہوتا ہے تو مشقیں بھی چل رہی تھیں، ایگزیکٹلی نیوی کی ہماری مشقیں چل رہی تھی، تو اٹ واز ویری شاکنگ. تو اس لیے ہم نے پورا موقع دیا اگلے دن ڈے 2 پہ جو ملامت ہو جائے، ریگریٹ ہو جائے، اور اس بات کا اعادہ ہو جائے کہ یہ غلطی ہو گئی، آئندہ اس طرح کبھی نہیں کیا جائے گا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ٹائملی ہماری جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، تو پھر مجبوراً ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے خدشات ہیں، خصوصاً ان افراد اور تنظیموں سے جو کہ بدقسمتی سے بہت عرصے سے وہاں پہ نان ایرینینز، پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نان ایرینینز کیا کر رہے ہیں ادھر، ان کو سیف ہیون کیوں دیا گیا، اور کس طریقے سے وہ اتنے عرصے سے پنپ رہے ہیں، جبکہ پاکستان بارہا ڈوسیئرز کی فارم کے اندر ایران کو بتاتا رہے کہ وہاں دہشت گرد تنظیموں کے کچھ افراد موجود ہوتے ہیں، گاہے ہوتے ہیں. سو ایسی صورتحال میں کیا یہ تو نہیں ہے کہ ایران کے اندر بھی ایک سرٹن ڈیوائیڈ ہے؟ ایسا ڈیوائیڈ ہے کہ کچھ جو ہاکش ویو رکھتے ہیں اور کچھ وہ ڈو والا ویو رکھتے ہیں؟ دیکھیں، دو بنیادی وجوہات ہیں اس کی میرے خیال میں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت مشرقی وسطی کی صورتحال ہے، اس میں جن تنظیموں کی سپورٹ ایران کرتا ہے، شاید ان کی جو توقع ہے ایران سے کہ وہ جس طرح پرو ایکٹیولی اگریسولی ان کو سپورٹ کرے گا ایٹ اے ٹائم جبکہ وہ اسرائیل سے ایک جنگ میں انگیجڈ ہیں، وہ شاید ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کر رہا، اور اس کا بہت زیادہ دباؤ قدامت پرست جو حلقے ہیں ایران کے اندر وہ ان کی نظریاتی قیادت پہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ داخلی سطح پہ بھی کافی دباؤ ہے ایران کے اندر کہ ان کی جو آئیڈیولوجیکل نیریٹو ہے خصوصاً اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے، وہ شاید عملی طور پہ اتنا ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہا. تو اس پریشر کو ڈیفیوز اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور ایریٹک بات تھی. یہ بات ہم لوگوں کو گاہے بگاہے ہمارے ریجن میں نظر آتی ہے کہ وہاں انڈیا میں انتخابات ہونے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر پلان ہو جاتا ہے، فالس فلیگ آپریشن پلان ہو جاتا ہے. ادھر اب ایران کے اندر بھی انتخابات ہونے والے، تو یہاں بھی یہ والی سچویشن نظر آ گئی. آپ کو ڈومیسٹک پریشر فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ریجنل انسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں. ممالک نہیں ترقی کیا کرتے، ریجنز ترقی کیا کرتے ہیں. کیا ہمارے ریجن کے اندر کوئی ملک یہ نہیں سمجھتا؟ نہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور اس میں جو چیز سامنے آئی، جس کو میں جو ابھی بہت پازیٹیو پیس اوورچرز کی بات آج ہو رہی ہے، جس کو میں ویلکم کرتا ہوں، لیکن وتھ اے پنچ آف سالٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ جن سفارتی اوورچرز اور پازیٹیو سگنلز کا اظہار آج ٹویٹر ڈپلومیسی کے ذریعے سے مختلف جو ایرانی سفراء ہیں وہ کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ انہی سینٹیمنٹس کو ان کے دیگر ریاستی ادارے اور پاور سینٹرز بھی شیئر کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ سفارتی سطح پہ تو آداب اور جو اخلاق اور جن الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بہت خوش آئند ہے، لیکن آئی ہوپ کہ ان کی نظریاتی قیادت، IRGC، ان کی فوج جو ہے وہ اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنی ڈپلائمنٹ میں، اپنے آپریشنل پلانز میں، اور سب سے بڑی جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد جو پاکستان کے گمراہ کن لوگ جو وہاں پناہ لے کے پاکستان کے سلامتی پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بیخکنی جو ہے وہ سب سے بڑا CBM ہوگا پاکستان کے لیے بھی، اور ان دونوں ممالک کے تعلقات کو دیرپا انداز میں سلامتی کے خدشات کو اوورکم. لیکن اب جو 17 جنوری کو ہوا، اس کے بعد پھر جو 18 جنوری کو ہوا، جو جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے، ایک شٹ اپ کال تو بہت سارے ممالک کو مل گئی پورے ریجن کے اندر کہ یہاں مس ایڈونچر اور سوورینٹی والا کام کوئی نہیں برداشت کرے گا.
ہمارے یہاں ہماری سیکیورٹی فورسز الحمدللہ کھڑی ہیں ٹو پروٹیکٹ پاکستان، لیکن یہاں سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کدھر آگے جائیں گے؟ کیونکہ ایک ایسی چیز آلدو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کہ ہم نارملائزیشن آف سچویشن اینڈ ریلیشن شپس کی طرف جائیں گے، لیکن کیا اس کے بعد ویسٹرن بارڈر پہ ایران والی سائڈ کے اوپر بھی ہمارا توجہ اتنی ہی ہوگی جتنی ایسٹرن بارڈر؟ بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں میں کوئکلی اس پہ کمنٹ کروں کہ دیکھیں جو فورن آفس کی طرف سے پازیٹیو ڈپلومیٹک سگنلز آ رہے ہیں اور کوشس آپٹیمزم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک تبدیلی آئی ہے ایک پنچ آف سالٹ کے ساتھ۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جن سفارتی سگنلز کو ہم ریسیو کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی ریفلیکشن اور ریسیپروکیشن دیگر ریاستی سطح پہ بھی ہوگی، فوجی سطح پہ، نظریاتی سطح پہ، اور دیگر جو ان کے ادارے ہیں وہ بھی اس کو کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوگا، ان تنظیموں کے لیے بھی بے یقینی کی جائے گی جن سے پاکستان کو تھریٹ ہے، کامن کنسرنز کو ہم میٹ کریں گے۔ لیکن دیکھیں یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو پریس ریلیز آئی ہے، اس میں اور فورن آفس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک طرف تو ایک ہوپ کا یعنی کہ اظہار ہے سفارتی سطح پہ، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں چونکہ فوج کی تینوں قیادتیں بھی ریپرزینٹڈ ہیں، سویلین بھی ہیں، ملٹری بھی ہیں، تو آپ کو تین چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات، فوج پاکستان کی جو تینوں افواج ہیں خصوصاً جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، ان کے پروفیشنلزم، ان کے سینس آف رسپانسبلٹی، کمٹمنٹ ٹو انٹرنیشنل لا، نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی ٹیکٹ اور کیئر ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اگر فیوچر میں اس طرح کا کوئی تھریٹ اور اگریشن کہیں سے بھی آئے گا تو ہم اس بات کا آج ہم نے ثبوت دیا ہے پوری عالمی برادری کو کہ ہم اس کا اسی طرح دندان شکن جواب دیں گے۔ یہ دوسری بات ہے، اور ہم تیار ہیں، اور اب فیوچر میں آبویسلی ہم اس تجربے کے بعد زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں تمام تعلقات کو دیکھیں گے، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام جو ہمارے ڈفرینٹ چینلز ہیں ان کے ذریعے سے جو میوچل سیکورٹی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ ہم اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی جسٹ لپ سروس اینی مور۔ سید محمد علی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ لیکن ایک بات واضح ہو، پاکستان نے ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے ڈپلومیٹک چینلز کو ایگزاسٹ کیا، اس کے بعد پھر ہم لوگ آئے دوسری طرف کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل اور سوورینٹی کے معاملات کے اوپر کوئی کسی قسم کا کسی ملک کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ایران ایک برادر ملک ہے، ہم ہوپ کرتے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ معاملات اب کے بعد صحیح رہیں گے۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔